अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। जैसे जैसे पनामा लीक्स का केस सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ रहा है, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अपनी टीमें भी तश्कील दे रहे हैं। आज उन्होंने फवाद चौधरी को तैनात कर दिया कि पनामा लीक्स के हवाले से वो पीटीआई का नुक्ता नज़र दिया करेंगे। वो अपनी लीगल टीम को भी तश्कील दे चुके हैं। हामिद खान की तरफ से माजरत के बाद उन्होंने 4 रुकनी लीगल टीम तश्कील दी, जिसकी सरबराही तो नईम बुखारी साहब करेंगे, लेकिन लीडिंग मेंबर जो मैं कहूँगा और रुए रवां जो उनकी टीम लीगल टीम के होंगे वो डॉक्टर बाबर आवान साहब होंगे। आज हमारे रूबरू भी डॉक्टर बाबर आवान साहब हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सर। आपने एक वक्त में एक बड़ा किरदार अदा किया जब आप इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में मुख्तलिफ बार में गए और बड़ी मुश्किल से आपकी वसातत से, आपकी मेहनत से बार का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन एक और ग्रुप ने जीता जो कि इफ्तिखार चौधरी का क्रिटिक था। अब आप पनामा लीक में एक बड़े लॉयर के तौर पर आए हैं, इमरान खान के कॉन्फिडेंट हैं, वो आप पर एतमाद करते हैं, आपसे मुशावरत करते हैं। गुज़श्ता रात गए तक आपकी मुशावरत होती रही। उस केस में और इस केस में, उस सिनेरियो में और इस सिनेरियो में क्या फ़र्क लगता है? वो मुश्किल था या ये मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच राजा साहब, तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी और आज न्यूज़ का भी। देखिए, सिनेरियो तो एक ही जैसा, वो कहते हैं ना कि बस जैसा मूड हो वैसा मंज़र होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। हम तो बहुत सीरियसली लेते हैं जो केसेस भी हमारे पास आ जाते हैं, और उसी की वजह से जो सीरियसली लेने वाला वकील है उसके लिए मुश्किलात होती हैं, फिर लाइसेंसेस सस्पेंड होते हैं, जेल जाना पड़ता है, पर्चे होते हैं। तो शेर भी सुनाते हैं ना फिर शेर तो बड़ा ज़रूरी होता है, बर मौका भी मैंने शुरू किया, ठीक है। अच्छा, वो शेर अब ज़ौक ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए सुनने वाले जो हैं वो आगे से लड़ पड़ते हैं, वो कहते हैं कि आप लाइसेंस भी जब्त कर देते हैं, आपने मुझे रंजीत सिंह कह दिया, इस तरह के ख्यालात हो जाते हैं ना लोगों के। लेकिन जो असल इशू है वो ये है कि ये सिनेरियो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ा संजीदा काम है। 70 साल बाद सबसे बड़ा केस जिसमें कोई पाकिस्तानी मुद्दई नहीं है, पाकिस्तानी गवाह नहीं है, पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर नहीं है, पाकिस्तानी कंप्लेनेंट नहीं है, पाकिस्तानी प्रोब नहीं इसकी कर रहा, पाकिस्तानी ने लीक नहीं किया, वो मुकदमा सामने आया। इट्स अ केस ऑफ सेंचुरी। मैंने इसको कहा, रात भी इमरान कह रहे थे कि आपने ठीक कहा, इट्स अ केस ऑफ सेंचुरी। जो इस केस ऑफ सेंचुरी में एक पाकिस्तान को डिसअपॉइंटमेंट ऑफ सेंचुरी भी मिली है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी 100 साल की मायूसी भी है इस केस में। बिल्कुल है। मैं कैसे, मैं बता देता हूँ। इससे पहले ये बात कहीं नहीं हुई, ना किसी ने ये बात खोली है, मैं खोलता हूँ। 5 इदारे पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के जिम्मेदार हैं, और एहतसाब क्या है? पब्लिक एक्सचेकर, जो पैसे हैं आपके, जो पैसे हैं कौमी सरमाया जिसको पैसे हैं लाइटमैन, कौमी खजाना, एग्जैक्टली उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 5 इदारे, उन्होंने हाथ खड़े किए, यूं हैंड्स अप किया, और उन्होंने कहा जी हमसे तो कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में उनके जवाब आप पढ़ लीजिएगा, 3 इदारों ने जवाब लिख के दे दिया। ये इट इज़ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सेंचुरी। अब ये अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी भी है कि अगर हम पाकिस्तान इस मोमेंट को ग्रैब करता है, अगर हम ये लम्हे कैद कर सकते हैं पाकिस्तान के निज़ाम और अपने और आप जैसे यंग लोगों के फ्यूचर के लिए, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में नहीं आएगी। अगर इदारे नहीं कर रहे, आप इदारों से मायूस हैं, तो फिर अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? ऑप्टिमिज्म कहां से आएगा? मैंने उन्हीं इदारों ने ही काम करके सामने रखना है। मैंने एक तरह के इदारों का जिक्र किया है, ठीक है, ठीक है। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर में 4-5 बड़े इदारे हैं ना। अब दूसरे इदारे पे चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप लिया। बड़ा स्टेप ये है कि उन्होंने कहा कि 184(3) में ये आता है, अपने जो उनके रजिस्ट्रार की जजमेंट थी, और मुझे सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो रजिस्ट्रार साहब जो हैं, उनके वो अपॉइंटमेंट एक सियासी आदमी ने की हुई है। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये भी वो जुडिशल पोस्टिंग होती है रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की, और गालिबन ताज़ा तारीख में पहली दफ़ा सियासी वज़ीर आज़म, सियासी पार्टी का सरबराह, सियासी मुलज़म भी मुख्तलिफ मुकदमात में, सियासी मुद्दई भी मुख्तलिफ मुकदमात में, जिस दौर की आप बात कर रहे थे शुरू में, एक सियासी चीफ जस्टिस वाली, तो इसलिए एक कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स भी है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया। इमरान खान ने और वो लोग जो यहाँ तक इस सूरत हाल को लेके आए, मैं उनमें शामिल हूँ,
ایک بڑا کام اس سے بھی ہوا. وہ لوگ جو باہر نکلے جنہوں نے مار کھائی, وہ لوگ جنہوں نے راتوں کو آپ جیسے لوگوں نے بیٹھ کے اس کو کور کیا, وہ سارے مل کے پاکستان کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ناکام ریاست نہیں ہے احتساب اور ٹرانسپیرنسی میں. یہ کیس ہم دروازے پہ آ گئے. یہ کیس آ گیا سپریم کورٹ میں. جی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ مار کھانے والے سڑکوں پہ تھے, آنسو گیس ان کی آنکھوں میں آ رہی تھی, زخمی بھی ہو رہے تھے, میڈیا والے آپ جیسے ماہرین بھی تجزیے کر رہے تھے. تو یہ کیس ہم اس کو سیاسی کہیں, اس کو پولیٹیکل کہیں, کرمنل کہیں, اس کو کیس کہیں کیا ہم پھر؟ دیکھیں میں تو بڑی سیدھی بات کروں گا جی. میں نے پہلے دن کہا ہے یہ عمران کا کیس نہیں ہے, یہ پاکستان کا کیس ہے. وہی میں اسٹیبلش کرنے کی آپ کے ساتھ گفتگو میں کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں عمران نے کیا لینا ہے اس ساری صورتحال میں سے؟ یہ سیاسی مقدمہ نہیں ہے, سیاسی جماعت ورسز سیاسی جماعت ہے. یہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہے. وہ جو پہلی صورتحال ہوتی ہے اس کے کہتے ہیں ایڈورسریز, ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف ہیں, وہ ایڈورسوریل پروسیڈنگز ہوتی ہیں. یہاں تو ایک سچ کی تلاش ہے. سپریم کورٹ 184(3) میں سچ تلاش کر رہی ہے. مدعی جس کے پاس جو سچ ہے, حیران کن سچ ہے, سامنے بھی آئے گا, وہ سچ سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور دوسری طرف سے وہ جو واردات پکڑی گئی ہے اس کے لیے 6 موقف ابھی تک اختیار کیے جا چکے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. پہلے موقف سے لے کے آپ آخری شہزادے تک, جو فلمی شہزادہ آیا, LNG شہزادہ آیا, جو قطری شہزادہ صاحب تشریف, شہزادہ معظم صاحب صاحب السمو الملکی والمفدہ تشریف لائے, جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں, وہ تشریف لائے. وہ ایک نیا بالکل ٹرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک فقیر ہے پاکستان میں جس کو بہت کم لوگ کہتے ہیں جی فقیر ہے, وہ کہتے ہیں قیدی ہے. میں اس کو فقیر کہتا ہوں. فقیر ممنون حسین نے یہ کہا تھا کہ 2 مہینے گزر جائیں, 4 مہینے گزر جائیں, 6 مہینے گزر جائیں, سال گزر جائے, 2 سال گزر جائے, لیکن یہ جو پاناما والے ہیں نا جنہوں نے پیسے چھپائے, یہ پکڑے جائیں گے سارے. آپ لوئر ہیں, سینئر لوئر ہیں, ظاہر ہے کورٹ میں آپ آرگیومنٹ کریں گے اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں ویلڈ آرگیومنٹ کا حصہ بنے گی. بٹ جو ثبوت پہلے سپریم کورٹ نے مانگے, ثبوت کے طور پہ کچھ چیز دی گئی اور پھر سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن دی کہ یہ تو ردی ہے اور اس میں ردی میں تو پکوڑے بکا کرتے ہیں. اس کیس کو سمجھنے کے لیے ثبوت پہ آپ مت جائیں, موقف پہ جائیں. میں نے پہلے کہا کہ یہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہے. اچھا میں اب کورٹ والی بات نہیں بتا سکتا, لیکن انکوزیٹوریل پروسیڈنگ میں ہم نے انیشیٹ کر کے پروسیس شروع کیا ہے. اس پروسیس میں ایک موقف ہوا ہے جو پیناما سے آ گیا, باقیوں کو چھوڑ دیں, میرے پاس کیا ہے, آپ کی جیب میں کیا ہے, کس کی زنبیل میں کیا ہے. ایک موقف آیا, اس موقف کو میں 3 لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں, if you permit me for a minute. پہلا لفظ یہ ہے کہ جو جائیدادیں ہیں انہوں نے کہا ہماری ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ دوسرا لفظ یہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے موقف دیے جو ریکارڈ کے اوپر ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ تیسرا یہ ہے کہ ان موقف کے برعکس شہزادہ صاحب آ گئے, جو پرائم منسٹر کی تقریر کا, میں تو چاہوں گا اور میں کہوں گا بھی کہ یہ چلائی جائے تقریر, اس کے 2 لائنیں صرف چلانے والی ہیں. انہوں نے کہا کہ بالآخر حتمی طور پہ کنکلوسیولی آج ہم نے سب کچھ بتا دیا آپ کو. بات شہزادہ کہاں تھا جی اس وقت؟ وزیر اطلاعات نے کالی کہا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے, انہوں نے کہا کہ ہم نے ثبوت دینے تھے عدالت کو, ہم نے ثبوت اپنے رائیولز کو نہیں دینے تھے, ہم نے ثبوت میڈیا کو نہیں دینے تھے. جب ایز این آرگیومنٹ جب ثبوت دینے کا پراپر پلیٹ فارم آیا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا. کہا انہوں نے بالکل ٹھیک ہے, ہم نے عدالت میں دے دی. عدالت میں 3 چیزیں جو اب ریکارڈ پہ آ گئی ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا میرے ابا جی نے کمر کسی, باہر گئے, بڑی محنت کی, انہوں نے پیسے کمائے اور سارا کچھ کیا. قطری شہزادہ کہیں نہیں تھا نا, یہ نواز شریف صاحب نے کہا, میں نے نہیں کہا. نواز شریف صاحب کی بھابھی صاحبہ کہتی ہیں ابا جی کا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کس کو مانیں گے؟ ظاہر ہے یہ ساری ایویڈنس اس کی, جو میں تیمینہ درانی صاحبہ جو بیگم صاحبہ ہیں شہباز شریف صاحب کی, ان کا ٹویٹ آپ کس طرح سے اگنور کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ درست کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں؟ نہیں بولے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میاں بھی ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک کا موقف ہے, دوسرے نے حمایت کی ہے خاموش اس کی. ان کے بچے بولے نہیں بولے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی کہانی جھٹلا دی انہوں نے. تو عدالت میں جن پر الزام آ رہا ہے وہی جو بات کریں گے عدالت کے سامنے, تو وہی ایویڈنس آئے گی. مجھے بریک لینا ہے ڈاکٹر صاحب. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. خود ماہر قانون ہے, قطری شہزادے کا جو خط ہے وہ کیا ایویڈنس کورٹ کے سامنے بن سکتی ہے, ثبوت بن سکتا ہے, پاکستان کے لاز کیا کہتے ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे रूबरू हैं डॉक्टर बाबर आमान साहब, इमरान खान के लॉयर, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के हवाले से। डॉक्टर साहब, एक लेटर आ गया, पहले नहीं था अब आ गया, उससे थोड़ा आगे बढ़ के बात करें। ये क्या एविडेंस बन सकती है, सबूत बन सकता है अदालत के सामने? एक दोस्त मुल्क की तरफ से एक ख़त आया है, इस ख़त को हम एक एविडेंस के तौर पे मान लें? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक सऊदी शहजादे का ख़त आया था हज करप्शन केस में, तो उसको मान लिया गया था। देखिए, सऊदी शहजादे के दो शहजादों ने अलग-अलग, एक शहजादा तो वो था जो मक्का में हज ऑपरेशन का इंचार्ज था, उसका ख़त आया था, और फिर उस शहजादे ने पैसे लोगों को वापस किए थे। गलती अगर उनको नहीं थी तो वो हमें सिर्फ, सिराजुल हक साहब से मैं इत्तफाक करता हूँ, सिर्फ खजूरें और खैमे देते हैं ना, बाकी हमें कहते हैं सारा बाकी काम करने वाला आप करें। एक खत आया था आपकी पार्टी की हुकूमत में, उसने कहा था कि जी वो कमीशन मांगा गया है या इस तरह, एग्जैक्टली और वो खत तस्लीम किया गया था इधर अदालत लेकिन मैं कहता हूँ वही मैं खत कह रहा हूँ ना, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानियों को पैसे भी वापस किए थे ना। अगर कमीशन देने वाला है जो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी हजार जाने कुर्बान, आपके फरमान के मुताबिक अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, के देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी अगर साबित हो जाए, पहली बात ये। दूसरा जो उसका उससे थोड़ा सा पहले एक और खत भी लेके एक बंदा आया था जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, प्रिंस मिक्रन आए, माफीनामा नवाज साद हरीरी के साथ आए थे, साद हरीरी के साथ आए थे, प्रिंस मिक्रन आए थे। अब ये तीसरा शहजादा है पाकिस्तान में जो आया है, एक शहजादा और आने वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हूं बाद में, लेकिन पहले मैं पकौड़े पे जरूर तबसरा करना चाहूंगा। देखिए, जो पकौड़े हैं ना, उनके लिए जो अखबार बनता है, अखबार छापता क्या है? आप क्या कह रहे हैं मुझे? जो वाकयात मुल्क में हो रहे हैं वही कह रहे हैं ना। आप मुझसे अलफ लैला की दास्तान तो नहीं सुनना चाहते। लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या तवक्को करते हैं? पराचा साहब क्या पूछेंगे? जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से रिलेटेड चीजें, अखबार क्या छापते हैं, यही मटेरियल मैं मान लेता हूं, और सच यही है कि अखबार में अगले दिन, दूसरे दिन, पकौड़े, तीसरे दिन, चौथे दिन, 8वें दिन, समझ ऐसे ही। मैं कहता हूं शहजादे का खत ऐसा है कि इसमें तो एक पकौड़ा भी कोई नहीं बांधेगा। इसकी लीगल हैसियत, टुकड़े से, लीगल हैसियत, ये रद्दी टुकड़े से नीचे है। लीगल हैसियत के लिए मैं मिसाल देता हूं, बहुत टेक्निकल मैं बात नहीं करना चाहता, लोगों को फिर मैं शायद ना समझा सकूं। लीगल हैसियत इसकी यह है कि फर्ज करें कि कल एक और आदमी उठता है, उसकी कोई और दौलत नाजायज पकड़ी जाती है, वो अपनी डकैती के हक में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जो इस वक्त ट्रंप कैसीनो का मालिक, ट्रंप टावर का मालिक, पता नहीं किस किस का मालिक, वो एक खत दे देता है। और अमेरिका में सबके दोस्त हैं, अमेरिका में सब पॉलिटिकल पार्टीज के लॉबियस्ट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा होते हैं, जो भी गवर्नमेंट बैठी हुई हो, तो वो ये कहेगा कि ट्रंप कहेगा कि ये पैसे मैंने दिए थे पराचा साहब को या बाबर अवान को, तो फिर वो अदालत तस्लीम करेगी ना, नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताना था ट्रेल इन्होंने बताने की कोशिश की है, इस खत में ट्रेल है, मैं आपको जी दुरुस्त है, समझ आ रही है कि जो आप लोग या इमरान खान साहब कह रहे थे कि पैसे कहां से आए, कैसे बाहर गए, इस खत में एक्सप्लेन किया गया है। मैं फिर क्वेश्चन इसकी लीगल हैसियत क्या? लीगल हैसियत इसकी, मैंने कहा ये पकौड़े बांधने के भी काम नहीं आ सकता। लीगल हैसियत तो छोड़ दीजिए ना, इसकी यूटिलिटी ही कोई नहीं है, इसकी हैसियत ही नहीं है। और उसके लिए मैं मिसाल देता हूं, जो वारदात नवाज शरीफ साहब ने पहली दफा नहीं की, नवाज शरीफ साहब ने ये दूसरी दफा वारदात की है। पहली वारदात इन्होंने शायद नबी मलिक वर्सेस इसाक डार केस में किया। इसाक डार पे ये इल्जाम था कि उन्होंने फलां जगह काम किया और गवर्नमेंट से पैसे लेते रहे। नवाज शरीफ साहब ने ऐसा ही खत एक अदलिया को भेजा था और वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ था। वो खत सारी जगह रिजेक्ट हो गया। इन्होंने ये कहा कि ये ग्रेटिस काम करते रहे, पैसे नहीं लिए, ठीक है, और वो खत नहीं माना गया। इसी तरह से ये खत नहीं माना जा सकता। अच्छा, एक और है, क्या पाकिस्तान को जिरगा सिस्टम के तहत चलता है जी? क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? पाकिस्तान बनने से पहले के कवानीन मौजूद हैं, और पाकिस्तान जो ही बना उसको सेक्शन में बता देता हूं, 5247 कहते हैं उसको उर्दू में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। आपको सारा बताना है कि ये पैसे किधर से गए, किस चैनल से गए। अच्छा, अगर शहजादा मुअज्जम साथ उस घोड़े का नाम बता देते ना, या ऊंट की हुलिया बता देते जिसके ऊपर पैसे गए, तो मानने वाली बात हो जाती थी। शहजादा बताना पड़ेगा शहजादे को कि बैंक ट्रांजैक्शन क्या हुई, किस जरिए से गए और क्या तारीख थी। सो हियर इज द पॉइंट जी, आप फरमा रहे हैं कि शहजादे को बताना पड़ेगा जी। उस बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको समन कर सकती है, मैंडेटरी है, या खतो किताबत के जरिए जवाब लिया जा सकता है उनसे? मैं नहीं समझता पाकिस्तानी लॉ क्या, मैं दोनों बातें कह देता हूं जी। एक तो पाकिस्तानी लॉ इस सिलसिले में इस तरह के किसी डॉक्यूमेंट को, यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट को नहीं मानता। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तानी लॉ में लिखा हुआ है सिर्फ फॉरेन जजमेंट्स मानी जाती हैं। वो भी कुछ ममालिक है जिनकी मानी जाती है, हर मुल्क की जजमेंट नहीं मानी जाती। मसलन ईरान की जजमेंट नहीं मानी जाएगी, कतर की जजमेंट नहीं मानी जाएगी, सऊदी अरब की जजमेंट नहीं मानी जाएगी।
اینگلو سیکسن لا والے ممالک اور انگلش لا جو پریکٹس کرتے ہیں ان کی ججمنٹ مانی جائے گی. یہاں تو اور طرح کے نا, کہیں پہ ہیجمنی ہے کسی ایک گروپ کی کسی نام کے اوپر, کسی جگہ ایک طبقے کی ہے, کسی جگہ ایک بادشاہ کی ہے, خاندان کی یعنی ہو گئی, اس لیے یہ نہیں مانتے اس کو, یہ ججمنٹ نہیں ہے, اس لیے نہ ایکسیکیوٹ ہو سکتی ہے, نہ ریلیونٹ ہے, نہ یہ سائٹ ہو سکتی ہے کسی جگہ. یہ ایک دوست کو ایک ان پہ مہربانی کی ہے کسی نے, پہلے جیسا 2 شہزادے انہی کے لیے آئے تھے, ایک تیسرا بھی آ ایگزامپل گیا. دی جاتی ہے کہ اسی طرح کا ایک کرائسس ملیشیا میں تھا, ان کے پرائم منسٹر نجیب کے بارے میں سعودی عرب سے ایک خط گیا تھا, دیٹ واز سیٹل ڈاؤن, معاملہ وہاں حل ہو گیا تھا. کیا کوئی یہ پیرلل ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, ملائیشیا کے قوانین پاکستان جیسے نہیں ہیں. ملائیشیا میں پاکستان جیسا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. پاکستان جیسے کانسٹیٹیوشن میں جب میں لا منسٹر تھا, آرٹیکل 10A ہم نے ڈالا کہ جہاں بھی کسی کی, اس کے 2 حصے ہیں, ایک تو یہ ڈیو کورس ہوگا پورا. ڈیو کورس کیا, پاکستان کے قوانین کے مطابق ڈیو پروسیس آف لا جس کو, جی ڈیو پروسیس آف لا, لیکن اس لفظ ہم نے لکھا ڈیو کورس, میگنا کارٹا میں یہ لفظ یوز ہوا ہے. اس کے بعد اگر کسی جگہ کسی پہ کوئی سول لائبلٹی بھی ہوتی ہے, کرمنل کے لیے ہم نے بات کیا فیئر ٹرائل ڈیو کورس, تو وہ سول لائبلٹی بھی ڈیو کورس سے ہی پوری ہوگی. ان کو یہ نہیں چھپ سکتے اپنی وہ انگلی جو جس میں وہ کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آ گیا, بتانا پڑے گا اللہ کے فضل و کرم کی بارش صرف آپ کے گھر پہ کیسے ہو گئی. آپ کے جو محلے دار ہیں نا پیچھے جو رہتے ہیں, وہ ایک بیلی پور بنایا تھا ہمارے دوست حسن نثار صاحب نے, اس میں جو رہنے والے کسان ہیں نا, آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ بارش آپ کی چھت پہ کیسے برس گئی. میں پھر تھوڑی سی اور وضاحت چاہوں گا آپ سے, آپ لائر ہیں, سینئر لائر ہیں, قانون جانتے ہیں, بہت سارے لائر سے زیادہ قانون آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں. اس خط کے حوالے سے کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ قطر کی گورنمنٹ سے اس کی اتھینٹیکیشن لی جائے, ان کے سفارت خانے کے توسط سے, ہمارے سفارت خانے کے توسط سے, آخر ڈاکیومنٹ ادھر اٹیسٹ ہوتے ہیں, قطر کی ایمبیسی میں بھی, ہماری جو ایمبیسی ہے اس میں بھی. آپ ہیں ایک جمہوری ملک اور آئینی ملک, قطر ہے بادشاہت. بادشاہت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, ذل الہی, خدا کا سایہ وہاں پڑا مونارکی, ایک مونارکی. اس کا مطلب یہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کے ریسورسز, وہاں کی LNG, سب کچھ ملکیت ہے, بادشاہ نہیں, لوگ بھی ملکیت ہیں, سبجیکٹ ہیں, سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا لوگ بھی ملکیت ہو گئے نا, ناؤز باللہ, یہ تو ایک ایسا نظام ہے میں جس کا باغی ہوں بالکل ہی, میں مانتا ہی نہیں اس کو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملوکیت کی کوئی اسلام میں کوئی گنجائش کسی طریقے سے نہیں ہے, خلافت کی ہے. اچھا جو اب اصل ایشو ہے وہ یہ ہے, اس کی طرف ہم واپس آ جاتے ہیں. کرنے والا کیا کام ہے؟ کرنے والا یہ کام ہے کہ فوکسڈ رہ کے جو ایویڈنس آئی ہے, میں نے چیزیں اشارتاً بتا دی ہیں, کورٹ کے اندر کی میں بات نہیں کر سکتا, یا مشورہ بھی جو میں دیتا ہوں وہ بھی نہیں کسی کلائنٹ کا میں شیئر کر سکتا, وہ ان کی امانت ہے. یہ 2 چیزیں کون سی آپ کہہ رہے ہیں؟ پہلے سب سے پہلی میں نے یہ بتائی کہ انہوں نے ایک ٹریل دیا ہے, ٹریل کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے, خط کے حوالے سے لیگل ثبوت ہوگا نا, پاکستان کے قوانین میں ایڈمیسیبل ثبوت ہوگا نا, پاکستان کے بینکنگ سسٹم میں ایڈمیسیبل ثبوت ہوگا. ایک یہ میں نے بتا دیا. دوسرا ان کے جو ابا جی والی کہانی تھی, ان کو ان کی بھابی جی نے ڈینائی کر دیا, وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے. یہ بھابی جی والا ٹویٹ آپ پھر آگے, میں ڈیلیبریٹلی چاہ رہا تھا, وہ ایک اور فیملی ہیں, وہ فیملی نہیں ہے, اور فیملی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی تقریر یہ ہے کہ میرے ابا جی نے بڑی محنت کی, انہوں نے کمر باندھی, وہ پھر گئے دبئی. قطر نہیں ہے یہ جو بعد میں بات آئی ہے نا, اس پہ کسی ظالم نے شعر بھی بڑا زبردست کہا ہوا ہے, وہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ قطر کیا کرتا ہے. تو یہ جو قطر نے جو کچھ کیا کرتا ہے نا, یہ تو بعد کی کہانی ہوگی. اچھا قطر کی کہانی, بھابی کا ٹویٹ, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں بطور ایویڈنس پیش کیا جائے گا؟ دیکھیے ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے, لیکن ہماری بیویوں کے ہاتھوں کے نیچے ہماری ساری زندگی ہے. اگر 10 دن کے لیے بیگم نہ ہونا, پتہ ہی نہیں لگتا جراب کدھر گئی, پتہ ہی نہیں لگتا قمیض کدھر گئی, پتہ ہی نہیں لگتا کھانا کدھر گیا. اس لیے بیوی ہے, اس کو کہتے ہیں نصف بہتر, یہ وہ ہاف ہے which is the better half than the husband. اس لیے وہ ایک چھت کے نیچے رہنے والی, اور ایک سگے بیٹے عباس شریف صاحب اگر حیات ہوتے یا ان کی بیگم ہے, تو ان کو بھی بولنے کا اختیار ہے کہ ابا جی کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن وہ سگا بیٹا کون سا ہے؟ وہ پولیٹیکل لیگیسی کا بھی مالک ہے. وہ کہتے تھے یہ زیادہ لائق ہے دوسرے سے, جو ان کی کتابیں ان کے دوستوں نے لکھی ہیں اس کے مطابق. تو اس لائق بیٹے کی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں, ایک انتہائی پڑھی لکھی زمانہ ساز خاتون, انہوں نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں چیف منسٹر کی مرضی شامل نہیں ہے؟ اس کا لیگل طریقہ کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا, ان کو بلایا جائے گا. تیسری بات پہ آ جائیں. جی تیسری بات ہے, میں اب بتا رہا ہوں جو ٹرنز اینڈ ٹویسٹس ہیں اس مقدمے میں. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا, نواز شریف صاحب نے کہا, شہباز نے نہیں کہا, وہ نہیں بولے. نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میرے ابا جی نے
کاروبار شروع کیا دبئی میں. دبئی کے کاغذ انہوں نے خود پیش کر دیے عدالت میں. اچھا کاغذ جو انہوں نے پیش کیے ان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شہزادہ معظم, ایک چوتھا شہزادہ ہے یہ, وچ از اے ڈارک ہارس, اس کو چھوڑ دیجئے, شیخ صاحب تھے وہ تھے. دوسری طرف آ گئے طارق صاحب, انہوں نے لکھا کہ میں شہباز شریف کا آتھورائزڈ ریپرزنٹیٹیو ہوں. طارق شفیع صاحب کی جی ہاں, بات کر رہے ہیں. طارق صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا میں آتھورائزڈ. اچھا آپ انگلش کی کوئی ڈکشنری لے لیں, فرنٹ مین کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ رہے سب ویورز بھی سمجھ رہے ہیں. تو منی لانڈرنگ ہے نا جی, کالا دھن ہے نا جی, اس کو وائٹ کرنے کے لیے کسی کو آپ کھڑا کر لیں. یہاں لوگوں کے ڈرائیوروں کے اوپر گاڑیاں لکھی ہوئی ہیں, اور صاحب جو گھومتے ہیں کروزر میں وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹریکٹر ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے تھوڑا پولیٹیکل ایٹماسفیئر کی. ڈاکٹر صاحب خود پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں. عمران خان ہر تقریر میں پیپلز پارٹی کو ہٹ آؤٹ کرتے ہیں. بلاول بھی چاچا چاچا کہہ کے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بار لندن گئے تھے, آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی. ظاہر ہے سیاستدان جب ملتے ہیں, یہ اپنے لیڈر سے ملے, پولیٹیکل بات چیت ہوئی ہوگی. تھوڑا ان ڈائنامکس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, اور ہم ملک کی سیاسی صورتحال اسپیشلی پینیما لیکس کے تناظر میں ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی وضاحت چاہیے تھی آپ سے کہ جب افتخار ارسلان کا کیس تھا, ارسلان افتخار میں نام کریکٹ کر دوں, کیس تھا, اس وقت کہا گیا تھا کہ وہ بالغ ہیں, ان کی لائبلٹی باپ کی نہیں ہے. آپ تقریباً امپلیکیٹ کر چکے ہیں تیمینہ دورانی صاحبہ کے بیان پہ آپ میاں نواز شریف کو. دیکھیں اس وقت کہتے ہیں نا, پیا ہوئے کوتوال پھر ڈر کاہے گا, ابا جج ہے. وہ خالد مسعود نے کہا نا, انصاف کے اصول تو یونیورسل ہوتے ہیں, جج بے شک ابا ہو. نہیں یونیورسل کدھر ہوتے ہیں. ابا اگر غیرت والا ہو, قانون والا ہو, آن والا ہو, ہمت والا ہو, تو وہ پھر کیا کرتا ہے, وہ اس کی بیگم, اس کے بچوں کی اماں, وہ اگر ایمنسٹی انٹرنیشنل کے صرف ایک جلوس میں جاتی ہے, وہ لا لارڈ ہے, ہاؤس آف لارڈ کا ممبر ہے انگلینڈ میں, اگسٹو پنوشے کے مقدمے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی کی رائے دوسری طرف ہے, تو وہ نیچے اترتا ہے. نہ صرف کہ ججمنٹ اپنی وہ اس کو ریسینڈ کرتا ہے, اس کو ریجیکٹ کرتا ہے, بلکہ وہ استعفیٰ دیتا ہے اور وہ گھر چلا جاتا ہے. اچھا پھر ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا ایک اور حدیث شریف ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا, 92 میں یہ حدیث شریف ایک سپریم اپیلیٹ بینچ میں کوٹ بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ دو قاضی ہیں, یعنی ججز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو جہنمی ہیں, دوسرے وہ ہیں جو پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے 2 کھجوروں کے مقدمے کا فیصلہ بھی نہ کیا ہوتا حشر کے دن. اس لیے یہ بہت نازک ذمہ داری ہے, اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو میں نے کہا نا, وہ ملتان کے ہمارے جو لیجنڈری شاعر ہیں, ہاں, انہوں نے کہا کہ سب اریان تھے, اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا. ابا جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اور چلیں ابھی ابا ادھر نہیں ہے, وہ چونکہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. I'm not talking about any particular ابا. نہیں, پرٹیکولر ابا تو آ گیا نا جب ارسلان افتخار کا نام آیا ڈاکٹر صاحب. اب اتنے بھی ہمارے نہ ناظرین نہ سننے والے سمجھ آتے ہیں. میں جس موضوع کی طرف آنا چاہ رہا تھا اس سیگمنٹ میں, کہ آپ عمران خان سے صرف یہ نہیں کہ ان کی ٹیم کے لیڈ ممبر ہیں, بلکہ آپ کی مشاورت جاری رہتی ہے, آپ اکثر ملتے بھی رہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب سے بھی آپ لندن میں گئے تھے ملنے کے لیے. شیخ رشید صاحب ایک وقت تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان 2 اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کروں گا, وہ نہیں کر سکے. وہ ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہے بیانات جو ہٹ آؤٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ برج بن سکتے ہیں 2 پارٹیوں کے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کوشش کی ہے. آپ نے کوشش کی ہے؟ جی, میں نے اس ہفتے میں بھی جہاں جہاں میں کہہ سکتا ہوں میں نے کہا ہے, اور ناٹ ایٹ اے سیکنڈ ٹیئر لیول. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ پاکستان میں اپوزیشن متحد ہو. میں چاہوں گا یہ جب آپ سیکنڈ ٹیئر لیول کی بھی بات نہیں کر رہے, تو آپ یو اسپوک ٹو بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری اینڈ عمران خان, کین آئی سے سو؟ سر اتنا میں کہہ سکتا تھا جو میں نے کہہ دیا, مجھ سے مزید نہ. نہیں, تھوڑا سا جب بات کھل کے ہو رہی ہے, ایک فرینکنیس, ایک آنیسٹی سے بات ہو رہی ہے. میں نے کہہ دیا نا آنیسٹی سے. میں آج بھی اس بات کا حامی ہوں, کہ اپوزیشن کا ٹریک ایک ہونا چاہیے, اپوزیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں؟ جی, میں کوشش پہلے بھی میں نے کی, میں کوشش کر رہا ہوں, میں کوشش آئندہ بھی کروں گا. اچھا, کچھ دوست ایسے ہیں جن کی رائے مجھ سے مختلف ہے, اور یہی ڈیموکریسی ہے. اس میں رکاوٹ کیا ہے پھر؟ کیا عمران خان کے بیانات رکاوٹ ہے؟ نہیں, میں نہیں کہنا چاہتا کہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں.
رکاوٹیں سیاست میں وہ سارا کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے نظر نہیں آتا، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سارا سچ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ایک وائٹ ہوتا ہے، ایک بلیک ہوتا ہے، اور ایک گرے ایریا بھی ہوتا ہے. اس لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں شیخ رشید صاحب بھی ایگزیکٹلی یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. میں نے ان سے بھی بارہا بات کی کہ اگر ضرورت ہے، دونوں سائیڈ سمجھتی ہیں، آپ جیسے کامن فرینڈز بھی سمجھتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کئی ہیں. آپ کی آبزرویشن تو ہے نا، آپ بڑے کین ہیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ مسئلے کئی ہیں، اور ان میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہو رہے. ہمارا ہی مسئلہ ہے جی. میں کیا کسی کو گلا کروں؟ میں اپنے آپ سے ہی گلا کر سکتا ہوں، لیکن متحد ہونا پڑے گا. آج نہیں تو کل ہونا پڑے گا. سر وہ بالکل درست ہے، ہونا پڑے گا. یعنی ظاہر امپیڈیمنٹس انگریزوں نے ایسے نہیں لفظ ایجاد کیا ہے کہ انوینٹ کیا، انہوں نے بنایا ہے. امپیڈیمنٹس میں ایک اور طرح سے جواب دے دیتا ہوں. ایک اور طرح سے جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بلاول صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ احتساب کی بات کر رہے ہیں. احتساب کی، پارلیمنٹری اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی انکلوڈنگ دی پارلیمنٹری اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے. پارلیمنٹری اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر گورنمنٹ کا وہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے جو تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، باقی ساری اپوزیشن کی جماعتیں، محترم سب کے نام شامل کر لیں آپ، وہ سارے کے سارے ایک بل بنا کے لے کے گئے جو سینٹ میں آئے. سینٹ میں. پینیما بل. گورنمنٹ بھاگ گئی، وہاں نعرے لگے کمیٹی میں. آئی واز پارٹ آف دی کمیٹی. اور جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ احتساب ہو. اپوزیشن ساری کی ساری پرنسپلی احتساب کے اوپر اکٹھی ہے. آبویسلی جب گورنمنٹ کا احتساب ہو رہا ہے وہ تو بھاگیں گے. ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی. مثلا بار بار کہا گیا، اور کل بھی خورشید شاہ صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ ایک میٹنگ میں سب اتفاق کر گئے تھے کہ مل کے چلیں گے، مل کے لاہے عمل بنائیں گے حکومت کے خلاف. غالباً 19 جولائی کو شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر پہ وہ اجلاس تھا. سب نے اتفاق کیا، پی ٹی آئی نے اتفاق کیا کہ مل کے چلیں گے. دوسرے دن بقول شاہ صاحب کے پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے جس کو آپ ضروری سمجھتے ہیں، وہ اتحاد توڑنے میں عمران خان سب سے آگے. نہیں، میں اس طرح سے نہیں سمجھتا اس کو. خورشید شاہ صاحب کا اپنا حسن خیال ہے، اور میرا چیزوں کو اپروچ کرنے کا اپنا طریقہ ہے. خورشید شاہ صاحب سکھر کے سید ہیں، میں پنجاب کا آوان ہوں. میں نے پنجاب میں پیدا ہو کے ادھر ہی رہنا ہے. آوان بھی بہرحال عرب اوریجن کے ہیں. ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ بھی عباس علمدار کی اولاد ہیں. جی ہاں، آپ بھی سید ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. میرے اندر جو اصل پرائیڈ ہے وہ یہی ہے جو میں اب جس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن میں اور بات کر رہا تھا. ہم نے پنجاب میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. میں جتنا سندھ جاتا ہوں اتنے ہی خورشید شاہ صاحب پنجاب آتے ہیں. گراؤنڈ سچویشن ان کو سندھ کی زیادہ پتہ ہو سکتی ہے، پنجاب کی مجھے پتہ ہو سکتی ہے. اب میں اس کو آپ کو مثال دیتا ہوں، اسی اپوزیشن میں سے مثال دیتا ہوں. جو بلاول صاحب نے اعلان کیا 27 دسمبر سے تحریک چلانے کا، اگر ان کے 4 پوائنٹس، بلاول کے پوائنٹس سارے کے سارے وہی ہیں جو ویلڈ ہیں، وہ نیشنل ایشوز ہیں. مثلا یہ کہنا کہ آپ میرا بل پاس کریں جس کے ذریعے سے ایفیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے، ساری پارٹیاں یہ کہتی ہیں، سی او ٹی بھی یہی کہتا ہے. اگر بلاول یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک وزیر خارجہ فل ٹائم لگا لیں اور آپ گلو بٹوں کے ذریعے سے وزارت خارجہ کو نہ چلائیں، تو اس میں کیا برا ہے؟ 2 پوائنٹس دوسرے بھی اسی طریقے سے. اب انہوں نے کیا پوری اپوزیشن کو پہلے راضی کیا کہ میں 27 کو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں یہ کروں گا. پولیٹیکل پارٹی اپنا ایجنڈا دیتی ہے، اس ایجنڈے کو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس لے کے جاتی ہے. 4 نکاتی آپ کی پارٹی کا ایجنڈا ہے. کیا آپ کی خود عمران خان سے بات ہوئی ہے اس پہ؟ میں نے کہا کہ میں کوشش کرتا رہوں گا. میں I don't want to live in the past. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک میٹنگ کے بعد اپوزیشن تقسیم ہو گئی تھی، انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں ہے جب کوئی میٹنگ ہوگی اور اپوزیشن پھر اکٹھی ہوگی، اور اس کا ایجنڈا پارلیمنٹ کے اندر سے بھی ایمینیٹ کر سکتا ہے، پولیٹیکل سچویشن سے بھی کر سکتا ہے. 27 دسمبر قریب آ رہا ہے. 27 دسمبر بلاول صاحب نے کہا ہوا ہے there is no U-turn and I fully believe him. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس جانا پڑتا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی 27 دسمبر کے حوالے سے آپ کے ذریعے کسی اور کے ذریعے جائے گی پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں نا، پی ٹی آئی از پارٹ آف دی سسٹم. پی ٹی آئی اس ملک میں 3 بڑی جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک نواز شریف ہے. ان کے تو ورکنگ ریلیشن شپ کون رول آؤٹ کر سکتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا؟ اچھا، جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس قدر بوجھ، لگیج اور اس قدر پھنسے ہوئے ہیں، گھٹنوں تک نہیں بلکہ یہاں تک پھنسی ہوئی ہے گورنمنٹ کہ اس کو کوئی بھی بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اپوزیشن میں سے. کوئی جو دوست نرمی ان کے ساتھ کرتے ہیں ان میں آپ گرمی دیکھیں گے. جو دسمبر میں گرمی شروع ہو جائے گی، دسمبر میں گرمی شروع ہو جائے گی. نرمی ختم ہو رہی ہے اس حکومت کے لیے. جہاں
نرمی تھی، گرمی شروع ایک ہو گئی۔ بڑا سوالیہ نشان ہے، آپ چونکہ لیڈ لائر ہیں، آپ بات چیت بھی کرتے ہیں عمران خان سے، بظاہر تو کہہ دیا کہ عدالت تک ہم لے ہیں یہ معاملہ، عدالت جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا، بٹ کل ایک اور بھی لقمہ دے دیا کہ اس کے آگے تو پھر بندوق رہتی ہے، خونی انقلاب رہتا ہے۔ کیا ان لیٹر اینڈ سپیرٹ یہ فیصلہ عمران خان قبول کر لیں گے عدالت کا جو بھی آئے؟ دیکھیے، دو کے علاوہ فی الحال فیصلہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو فیصلے بتا دیتا ہوں، قانون کے مطابق کیا کیا فیصلے کیے جا سکتے ہیں، قوم بھی سننا چاہتی ہے۔ ایک فیصلہ یہ کیا جا سکتا ہے، جو آپشن ہے کانسٹیٹیوشنل، لیگو کانسٹیٹیوشنل آپشنز، کہ یہ عدالت کہے کہ ہم نے سارا مواد دیکھا ہے، مواد دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نواز شریف صاحب معصوم ہیں، اللہ کا فضل و کرم سارا خون ٹھیک برسا ہے۔ ایک فیصلہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی وہی جو ثبوت ہیں وہ پکوڑوں میں رکھنے کے قابل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر ہم آپ پارے میں وحید کی دکان پہ پکوڑوں کے لیے چلے جائیں گے، ساری قوم چلی جائے گی۔ دوسرا آپشن ہے، اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ ہوگا اور لا کے مطابق فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ، میرا ایکسپیرینس ہے ڈیلی کا۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھڑے گئے، اور وہ کہتے ہیں پھر اس سے اگلا شروع ہو جائے گا، اگر وہ ڈس بلیو کرتے ہیں ساری ایویڈنس کو۔ میں آسانی کے لیے ذرا عوامی لینگویج میں یوز کر رہا ہوں، جو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ثابت ہو گیا تو پھر وہاں درخواست کی جا سکتی ہے دوسری طرف سے کہ جناب اس کا ایفیکٹ آپ بنانے کے لیے یہاں دے دیجئے ایک اور بینچ، وہ یہ دیکھے کہ کیا یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں پرائم منسٹر یا نہیں۔ اچھا، آل سیڈ اینڈ ڈن میں تیسرا آپشن سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی کمیشن بنتا ہے، میں کمیشن کا مخالف ہوں، میں نے رات کو بھی جب گفتگو یا میری تو میں نے کہا میں کمیشن کی حمایت نہیں کروں گا۔ تو آپ نے عمران خان صاحب پر واضح میرے کیا؟ بالکل میں واضح ہوں، پبلک ہوں، رات کو بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ جو دوسرا اس کا پورشن ہے کہ فرض کریں کہ کمیشن بن گیا اور کمیشن نے پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیا، پھر جھگڑا ہے نا جی، پھر جھگڑا ہے۔ اچھا جھگڑا جانا نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کی چوری ہوئی ہے، پاکستان کی دولت بیرون ملک سے پکڑی گئی ہے، اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ، اور کوئی بتانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کیسے لے کے گئے تھے۔ اگر ان دس کیس کمیشن بنتا ہے، پرولانگ ہوتا ہے، تو پھر جھگڑا جاری رہے گا۔ جھگڑا تو پھر ہر صورت میں ہے، نہیں، پھر جھگڑا تو یہی ہے، پھر تو ایک اپینین بن کوئی رہی ہے جھگڑا نہیں کہ ہے، فیصلہ آپ کے مطابق، عمران خان کی سوچ کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق، ان کے مطالبے کے مطابق نہیں، بالکل بھی نہیں، قانون کے مطابق ہو، فیصلہ آئین کے مطابق ہو۔ اور فیصلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فیصلے دو ہی ہیں، یا کہیں گے کہ نواز شریف صاحب گھر چلے جائیں، جھگڑا سڑک پہ ہوگا نا جی، ادارے تو پھر باقی تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیشن، اور کمیشن بیٹھ جاتا ہے سالوں کے لیے، پھر جھگڑا سڑک پہ جائے گا۔ اس سے پہلے جن کمیشنز کے ذریعے سے جھگڑے ختم نہیں کیے جا سکے، وہ سڑکیں ہی ہیں نا پھر طے کرنا، اور سڑک پہ جانا جمہوری بات ہے۔ جو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت غیر سیاسی فیصلے کر رہی ہے، میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہے، بہت اچھے ججز ہیں، اور وہ مجھے توقع ہے کہ قوم کی پلس بھی سمجھتے ہیں، اور پبلک پالیسی والا زمانہ گزر گیا کہ جی وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہماری ایک آفیشیل پبلک پالیسی ہے اور یہ نظریہ ضرورت ہے، اس کو ہم زندہ رکھیں گے۔ میں آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سننے والوں کے لیے کہ میں مثالیں دینا چاہتا ہوں 4 ہاؤس آف شریف سے۔ اس وقت پاناما کے اوپر تقسیم ہے قوم، ہاؤس آف شریف ایک طرف ہے اور اس کے ملازمین، پوری قوم دوسری طرف ہے۔ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں کہتا کہ پاکستان کی چوری شدہ رقم واپس نہ لاؤ۔ جو ہاؤس آف شریف ہے اس نے 4 کام پہلے کیے ہوئے ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب پنڈی والے، ان کو انہوں نے ہٹایا تھا، رانا مشہود صاحب کو انہوں نے ہٹایا تھا، ایک اور 302 کے بڑے ملزم کو انہوں نے ہٹایا تھا۔ باقیوں کے نام لے رہے ہیں، ان کا نام بھی لے دیں۔ بڑا ملزم نام لیا میں نے، نام بھی لے بہت بڑا ملزم، باقیوں کے نام بھی لے رہے ہیں، اس سے بڑا ملزم میں کہتا ہوں یہ عابد شیر علی کے ابا جی کے مطابق سب سے بڑا ملزم، میں کہہ رہا ہوں میں نے نام لے لیا سمجھ آ رہی ہے نا۔ میرا عابد شیر علی کے والد صاحب، ان کا مقدمہ چل رہا تھا، میں امرائی ملزم پپو بٹ کا وکیل تھا، اکرم شیخ صاحب ان کے وکیل تھے، ان کو سزا ہوئی، پپو بٹ بری ہو گیا تھا۔ میں بڑے ملزم کا اس سے زیادہ اور کس طرح سے میں چہرہ بے نقاب کروں، پوری قوم کے سامنے ہے۔ ان 3 کو ہٹایا، اور پھر ہمارا ویسے ہے کسی اور سائڈ کا، ہم اس کو پنڈی وال سمجھتے ہیں، جو پچھلا وزیر اطلاعات تھے پرویز رشید صاحب، ان کو ہٹایا۔ گراؤنڈ کیا تھی؟ انکوائری تک وزیر ہٹے گا، کس کی کابینہ کا؟ آصف زرداری کی کابینہ کا نہیں، عمران خان کی کابینہ کا نہیں، بابر امان نہیں ہٹے گا، پراچا صاحب نہیں ہٹیں گے، ہٹے گا کون؟ نون لیگ کی کابینہ کا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلے
یا تو سپریم کورٹ کو کہنا پڑے گا اور درخواست کرنی چاہیے اس سے، شاید ہوگی بھی درخواست انشاءاللہ، کہ جتنا عرصہ انکوائری ہوتی ہے نواز شریف صاحب گھر بیٹھے پاناما چلے جائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، لیکن عدالتی کمیشن جب الیکشن ریگنگ پہ بنا تھا اس وقت بھی ہٹے نہیں تھے، وہ پرائم منسٹر برقرار رہے تھے۔ ناظرین، آج ہمارے روبرو ڈاکٹر بابر اعوان تھے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے سیلف ایکسپلیسٹ باتیں کی، مجھے کچھ کنکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔